आज हमारे साथ मौजूद हैं एक मुनहरिफ रुकन पंजाब असम्बली जो उज़्मा कारदार साहिबा हैं। किस तरह फराह खान और गुज्जर ने पूरे पंजाब में तूफान मचाया हुआ था करप्शन का। 3 साल 3.5 साल तकरीबन पीटीआई की हुकूमत रही। आप क्या समझती हैं, पंजाब में आप भी बड़ी एक्टिव पार्लियामेंटेरियन थीं, क्या प्रोग्रेस रही, जो तब्दीली की बातें होती थीं, जो करप्शन के खात्मे की बातें होती थीं? बुशरा बीबी को तो मैं सिर्फ पैगाम ये देना चाहती हूँ कि देखें, मैंने आपकी इसलिए इज्जत की थी क्योंकि आप मेरे लीडर की वाइफ थी, लेकिन आप खुदा तो नहीं थी। खान साहब का जो फेलियर था पंजाब में भी और ओवरऑल भी, उसमें फराह खान या फराह खान की भी बात ना करें, शायद बुशरा बीबी एक मेन जिम्मेदार है। फराह खान के आप गांव में जाके देखें, यूं सड़कें बनी हुई हैं, फलाना बना हुआ है। भाई हम तो एमपी थे, हमें तो 1 टका नहीं मिला। अब अल कादर यूनिवर्सिटी देख लें, कौन है उसके बोर्ड में? इमरान खान, बुशरा बीबी और फराह खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी सियासी हलचल जो है वो हमें नज़र आ रही है, और स्पेशली अगर पंजाब की बात करें तो नो कॉन्फिडेंस जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आया, उसके बाद हमें पंजाब के अंदर असम्बली की अगर ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो बड़ी लड़ाई झगड़े भी देखने को मिले। बहुत सारे जो पीटीआई के अरकान असम्बली थे वो अलीम ख़ान और जहांगीर तरीन के ग्रुप के जो लोग थे वो हमज़ा शहबाज की सपोर्ट में आ गए। आज तक भी पंजाब का फ़ैसला जो है वो कोई क्लियर नहीं हो सका, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जो पीटीआई के अपने पार्लियामेंटेरियंस थे, जिनका ताल्लुक पीटीआई से था और जिन्होंने पीटीआई की ही टिकट पे इलेक्शन लड़ा या रिज़र्व सीट्स पे पीटीआई के साथ आए थे, लेकिन फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि पीटीआई को छोड़ के हमज़ा शहबाज को उन्होंने सपोर्ट किया। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक मुनहरिफ रुकन पंजाब असम्बली जो उज़्मा कारदार साहिबा हैं। उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था, लेकिन आजकल वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हमें काफ़ी एक्टिव नज़र आती हैं, और उन्होंने पंजाब असम्बली में भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि हमज़ा शहबाज साहब को जो सपोर्ट किया सीएम के इलेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया उज़्मा कारदार साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। उज़्मा साहिबा, आप तो पीटीआई की बड़ी एक्टिव मेंबर भी थीं, वर्कर भी थीं, पार्लियामेंटेरियन भी थीं, हर धरने में आगे होती थीं, तो ये अचानक से ये आपने अपना रुख जो है वो कहीं और तब्दील कर लिया? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी कौसर। बड़ी खुशी होती है तुम्हारे प्रोग्राम में आके, क्योंकि बहुत बैलेंस तुम्हारा तज्ज़िया होता है। तुमने इंट्रो में कहा मुनहरिफ, मेरे ख्याल में ये वर्ड थोड़ा चेंज कर दो, मुनासिब नहीं है। मुझे आप कह सकते हो आज़ाद रुकने पंजाब असेंबली। अब तो मुझसे पूछोगे क्यों आज़ाद, आप तो पीटीआई के टिकट पे आई थी। तो भाई यही तो मैं सवाल पूछती रही पिछले 2 साल पीटीआई से कि भाई मैं तो आपकी एक बड़ी जाननिसार कारकुन थी, मैंने अपना खून पसीना दिया पार्टी को, तो क्या वजह बनी कि आपने मुझे एक जिस तरह से दूध में से एक मक्खी निकलती है, आपने मुझे पार्टी से उठा के बाहर फेंक दिया। आपने मुझे मेरी जो बुनियादी रुकनियत है, जो कि देखें एक माँ जाई होती है पार्टी, उधर से आपने मुझे बिल्कुल फारिग करके ख़त्म कर दिया। तो मैंने तो हर कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं छोड़ा, अल्लाह ताला गवाह हैं, जो मैंने अपने लीडर को मैंने मेरी आवाज़ पहुंच जाए बड़ी कोशिश की। उनके करीबी दोस्तों को मैंने उनके थ्रू पैगाम दिलवाया, लेकिन मेरे लीडर ने अपना मुंह परे कर लिया, और एक जाननिसार जो है वो उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। तो मेरे ख्याल में ये सवाल तो मुझसे बनता है कि मैं पार्टी से करूं और उनसे पूछूं कि आपने मुझे क्यों छोड़ा। मैंने तो उनको नहीं छोड़ा था। लेकिन वो सारा जो इशू बना था उसमें तो बेसिकली आपकी एक ऑडियो वायरल हुई थी जो बुशरा बीबी के हवाले से थी। तो उस ऑडियो को वायरल करते हुए एक बहुत बड़ा स्कैंडलाइज उसे किया गया, और आपको गालिबन पार्टी से एक्सपेल भी किया गया, लेकिन पंजाब असम्बली ने शायद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो देखा जाए तो एक ऑडियो लीक हुई जिसमें ये शो किया गया कि आप उनके खिलाफ बात कर रही थी, बुशरा बीबी के खिलाफ। तो इशू क्या यही था या कोई और भी वजूहात थी पीटीआई के इस सारे इशू के हवाले से? देखिए, मैं साफ बात करूंगी, ये एक साजिश थी। मुझे ट्रैप किया गया था, और मैं नाम लूंगी मुसर्रत चीमा का और जमशेद इकबाल चीमा का।
یہ دونوں اس کے پیچھے تھے، کیونکہ میرا نام جو تھا وہ سی ایم کے آفس سے ریکمینڈ ہو کے کیبنٹ کے لیے گیا تھا پی ایم ہاؤس، اور محترمہ کو بڑی تکلیف ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی پرفارمنس تو میں میچ کر نہیں سکتی، تو اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اس کو میں فارغ کروں، اور یہ انہوں نے گھنونی سازش کی، میڈیا میں سے کچھ لوگوں کو خریدا اور ان کے تھرو یہ سارا کروایا۔ اب میری بدقسمتی تھی کہ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک صاف کھلے دل سے سب کے ساتھ چلتی ہوں، تو مجھے تو نہیں خبر تھی کہ پیچھے سے کیا ہو رہا ہے۔ جو پوائنٹڈ سوال میرے پہ پھینکے گئے تھے ان میں ایک بشریٰ بی بی سے بھی لنک تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں تو 10 سال پارٹی کو، لیڈرشپ کو نیشنل میڈیا پہ ڈیفینڈ کرتی رہی ہوں، کیونکہ میں آفیشیل اسپوکس پرسن تھی، اور میری ٹریننگ باقاعدہ خود عمران خان صاحب نے خود کی تھی، تو میرے تو کبھی دل میں بھی کوئی برا خیال نہیں آیا تھا کسی کے متعلق، تو میں کچھ آ جائے کیوں میں ایک پرائیویٹ ایک کانورسیشن میں کسی کے ادھر بھی میں کوشش کر رہی تھی سمجھانے کی کہ بھئی وہ ان کی وائف ہیں، ان کو حق ملتا ہے، تو جو بھی باتیں ہوئی ساری، لیکن وہ کاٹ پیٹ کے مینیپولیٹ کر کے ڈاکٹر کر کے ایڈٹ کر کے اس کو پورے میڈیا میں پھیلایا گیا۔ خان صاحب کو چاہیے تھا کہ مجھے بلاتے اور مجھ سے ایکسپلینیشن مانگتے۔ نہیں، لیکن مسرت جمشید چیمہ کی اگر بات کی جائے تو وہ اس وقت بھی پارٹی کی بڑی ایک اہم ذمہ داری بھی ہے ان کے پاس، یہی تو فقدان ہے لیکن جزا سزا کا ایک ہماری پارٹی میں۔ مسرت کے یہ کرنے کی وجہ سے تو یقیناً اگر ایک پارٹی ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے تو وہ کسی ایک انڈیویجول کے میرے خیال سے کہنے پہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، مے بی اس میں بہت سارے اور لوگ بھی شامل ہوں اس ساری سینیریو کے اندر، نہیں وہ پیسہ بہت یا چلایا آپ کی ازمپشن ہو کہ یہ مسرت جمشید چیمہ نے کیا ہے اب تو لیکن یہ انہوں نے کسی اور مان نے لیا کیا ہے۔ سجاد میر کے پروگرام میں اور وہ اکٹھے تھے، میں آپ کو اس کی آپ کو کلپ بھیجوں گی، اور وہ بھی تھیں اور میں بھی تھی، اور میں نے وہاں پہ کہا جی میں آج کھل کے بتاتی ہوں کہ انہوں نے اور ان کے ہسبینڈ نے کیا ہے، تو وہ مان گئی تھیں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ میں نے تمہیں پہچان لیا تھا اور میں نے چھٹی کرا دی، تو وہ تو خود مان گئی ہیں اب۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ وہ ان سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے تو شکوہ اپنے لیڈر سے، اور بشریٰ بی بی کو تو میں صرف پیغام یہ دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں میں نے آپ کی اس لیے عزت کی تھی کیونکہ آپ میرے لیڈر کی وائف تھی، لیکن آپ خدا تو نہیں تھیں۔ عزت اور ذلت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آپ نے ایک اتنا ظلم کیا ایک جان نثار کے ساتھ، آپ نے ایک کامنٹ پکڑ لیا اور اس کو قربانی کا بکرا بنا دیا، تو کیا اس سے کوئی نیریٹو چینج ہو گیا؟ آج زبان زد عام ہے کس طرح فرح خان اور گجر نے پورے پنجاب میں طوفان مچایا ہوا تھا کرپشن کا، اور کون تھی وہ فرح خان؟ وہ کیا میرے ساتھ اس کی تصویریں آپ کو 4 سال نظر آئی تھیں، یا کسی پی ٹی آئی کے کارکن کے ساتھ نظر آئی تھیں؟ اچھا عظمیٰ صاحبہ، پرویز الہی صاحب نے جب آپ کے اوپر یہ مشکل وقت آیا تو پرویز الہی صاحب نے بحیثیت اسپیکر اسمبلی کسٹوڈین آف دا ہاؤس آپ کو بہت زیادہ سپیس دی، آپ کو چیئرپرسن اسٹینڈنگ کمیٹی قائم رکھا، اینڈ تک قائم رکھا، آپ کو بہت زیادہ اسمبلی کے اندر ٹائم دیا، تو آپ نے پرویز الہی صاحب کو بھی سپورٹ نہیں کیا، تو یہ ایک تعداد نہیں ہے ان دو چیزوں میں کہ جو آپ کے ساتھ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے 3 سال پچھلے، آپ کے لیے وہ شخص جو ہے وہ ہر جگہ پہ آپ کو فرنٹ پہ رکھ رہے ہیں، تو آپ کو تو شاید ان کے ساتھ تو کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں ان کے ساتھ میں پہلے بھی ایک زمانے میں کیو لیگ میں تھی، اور اس وقت بھی انہوں نے مجھے ریزرو لسٹ میں میرا نام آیا تھا کیونکہ وہ مونس سلائی کی میں کوآرڈینیٹر تھی، لیکن انہوں نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو ہم پرائیورٹی دیں گے پہلے 10 میں، اور میرا نام جب لسٹ میں آیا تو 35 نمبر پہ تھا، اور جب میں نے مونس سلائی سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمارے بزرگوں کا فیصلہ تھا۔ بہرحال وہ ایک پرانا قصہ تھا، لیکن ایز اے اسپیکر آئی ڈو ایگری، انہوں نے مجھے اس طرح سے سپورٹ ضرور کیا کہ جب انہوں نے زلفی بخاری کے تھرو مجھے ڈی سیٹ کرنے کی کوشش کی پارٹی نے، تو انہوں نے 63A کے حوالے سے سیکرٹری اسمبلی نے ان کو بھیجا باقاعدہ اور کہا کہ جی یہ آپ پڑھ لیں، اس میں سے کوئی ایسی شک نہیں جو کہ ان کے اوپر لاگو ہوتی ہے، تو اس لیے یہ ڈی سیٹ نہیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ ضرور انہوں نے کیا کہ مجھے چیئر پرسن کے انہوں نے راجہ بشارت نے راجہ بشارت جی کہتے تھے 100 قتل ہیں جو ایک بھی تمہیں ابھی تک پارٹی نے معاف نہیں کیا، مجھے بہت پرسیکیوٹ کیا پارٹی نے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ چپ کر کے جس طرح ہو ریزائن تم نے ہرگز نہیں کرنا، اسی طرح چلتی رہو، اور میں چلتی رہی، اور میں نے بھی ان کو چوہدری صاحب کو بہت سپورٹ کیا، اور سب نے ان کی بڑی عزت کی، اپوزیشن بھی ان کی بہت عزت کرتی تھی، لیکن چودھری صاحب نے پھر دیکھیں نا وہ اپنے اصولوں پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے، وہ گئے زرداری صاحب کے پاس،
وہ جا کے سارا دعائے خیر کی, پوری ان کے ساتھ ڈیل ہو گئی کہ آپ ہماری طرف سے سی ایم بنیں گے. اگلے دن انہوں نے یو ٹرن کر کے تو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بن گئے. تو میرے اوپر تو پی ٹی آئی نے یوں کاٹا لگا دیا تھا کوثر, تو میں تو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو کیسے سپورٹ کرتی. کیا پی ٹی آئی, دیکھیں پی ٹی آئی کے وہ کینڈیڈیٹ تھے, لیکن چودھری پرویز الہی کی ایک اپنی پہچان ہے, اپنی آئیڈینٹی ہے کہ وہ کاف لیگ کو ہیڈ کرتے ہیں. دیکھیں وہ کاف لیگ کو کیا ہیڈ کرتے ہیں, اس وقت اگر وہ کاف لیگ سے آئے تھے یا اس وقت بوجہ ضرورت وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تھے, تو کیا ان کے ساتھ ایک سپورٹیو رول, جس طرح آپ نے خود ابھی ایگری کیا اس چیز سے کہ انہوں نے 3 سال آپ کو سپورٹ کیا, تو آپ کو بھی ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ میں ان کو بالکل سپورٹ کرتی اگر وہ اپوزیشن کی سائڈ سے سی ایم کے کینڈیڈیٹ بن کے آتے. میں ان کو 200% سپورٹ کرتی, کیونکہ میں تو آزاد ہوں. مجھے تو پی ٹی آئی نے نکال دیا تھا, تو میں تو آزاد ایم پی اے کی حیثیت سے میں ان کو فل سپورٹ کرتی. لیکن جب وہ انہوں نے کراس اوور کیا ہے پی ٹی آئی کی طرف, پھر مجھے معلوم تھا کہ میرا یہاں پہ نہ ان کے ساتھ کوئی فیوچر ہے نہ ان کے ساتھ کوئی فیوچر ہے. اچھا, 3 سال 3.5 سال تقریباً پی ٹی آئی کی حکومت رہی. آپ کیا سمجھتی ہیں, پنجاب میں آپ بھی بڑی ایکٹیو پارلیمنٹیرین تھیں, کیا پروگرس رہی؟ جو تبدیلی کی باتیں ہوتی تھیں, جو کرپشن کے خاتمے کی باتیں ہوتی تھیں, کیا واقعی میں تبدیلی آئی؟ آپ کے سامنے ہے جی سارا کچھ. میرے خیال میں آج جو عمران خان جس سچویشن کو فیس کر رہے ہیں, اس کی 90% وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بزدار صاحب کو سی ایم بنایا پنجاب کا, اور وہ باوجود کہ اتنی ان کو ایجنسیز بتاتی رہیں, پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بتاتے رہے, پوری دنیا کی خبریں ان کو پہنچتی تھیں کہ خدارہ یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے, سی ایم ہاؤس کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے, خدارہ کچھ ایکشن لیں. لیکن خان صاحب نے کوئی ایکشن نہ لیا. کئی دفعہ انہوں نے ان کو کہا گیا کہ ان کو چینج کر دیں, جب نہیں کیا, آخر انہی کی وجہ سے یہ ان کو پنجاب کی سچویشن جو ہے وہ فیس کرنی پڑی. اور میرے خیال میں آپ نے شروع سے دیکھا آٹے کا بحران کس طرح آیا, چینی کا بحران کیسے آیا, کھاد کا بحران کیسے آیا. اس کا مطلب ہے کہ جو مافیاز تھے ان کو کنٹرول ہی نہیں کر سکے. اب جب آپ ریلیف نہ پہنچا سکیں کامن مین کو, تو پھر آپ اور اچھا پھر دیکھیں کہ ٹرانسفرز اور پوسٹنگز کتنی, ہر تیسرے چوتھے مہینے چیف سیکرٹری, آئی جی پولیس, باقی سیکرٹریز, اور وہ سب کو پتہ ہے کہ ہر ٹرانسفر کے لیے کتنے کروڑوں روپے لیے جاتے تھے. پھر پروجیکٹ, اب آپ فرح خان کے آپ گاؤں میں جا کے دیکھیں, یوں سڑکیں بنی ہوئی ہیں, فلانا بنا ہوا ہے. بھئی ہم تو ایم پی اے تھے, ہمیں تو 1 ٹکا نہیں ملا کہ ہم اپنے جو حلقے تھے ان میں کوئی ڈیولپمنٹ کرا سکیں. فرح خان کون تھی, اس کی کیا کیپیسٹی تھی جس میں اس کے ساری یہ سڑکیں بنوائی گئیں؟ تو آپ کے خیال سے خان صاحب کا جو فیلئر تھا پنجاب میں بھی اور اوور آل بھی, اس میں فرح خان یا فرح خان کی بھی بات نہ کریں, شاید بشرا بی بھی ایک مین ذمہ دار ہے. دیکھیں جی, وہ بیسٹ فرینڈ تو بشرا بی بھی تھی نا ان کی, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 24 گھنٹے ایک بندے کے ساتھ رہیں اور آپ کو پتہ ہے. اب القادر یونیورسٹی دیکھ لیں, کون ہے اس کے بورڈ میں؟ عمران خان, بشرا بی بی اور فرح خان. تو ہر جگہ نیکسس آپ کو یہی نظر آتا ہے, کوئی ہمارا نام تو نہیں نا بیچ میں. اور دوسری ایک اور وجہ خان صاحب کے جو اس سچویشن کی ہے کہ جتنے ان کے جان نثار تھے, جنہوں نے ان کو یہاں تک پہنچایا, ہیلپ کی, اس میں جہانگیر ترین, علیم خان, آپ دیکھ لیں اس میں وہ اون چودھری, اس میں آپ فوزیہ قصوری کو بھی نکال دیا, احمد جواد کو نکال دیا, جتنے جان نثار اور سنسیئر لوگ تھے ان سب کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. اور کون ان کے لوگ تھے جو ان کے ہر وقت کلوز تھے؟ شہباز گل, ڈیپٹی پرائم منسٹر, جس کو 2019 سے پہلے کسی نے دیکھا تک نہیں تھا, جو گرین کارڈ ہولڈر ہے. کنسپیرسی تو اس نے کی نا پھر آ کے. شہزاد اکبر کدھر ہے وہ؟ 3.5 سال آپ اس کی پریس کانفرنسز سنتے رہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, میں اس کو پکڑا ہوں, اور براڈ شیٹ کا اسکینڈل سامنے آ گیا. معید یوسف کون ہے؟ اس کے بعد یہ کون ہے, یہ جو آپ کا اللہ بھلے کرے, ان کے جو ان کا اپنا جو دوست تھا زلفی بخاری. زلفی بخاری کا جو رنگ روڈ سکینڈل ہے وہ اللہ کی پناہ ہے. اربوں روپے اس نے ڈائیورٹ کروائے اپنے اور اپنی فیملی کو اس کی زگ زیگنگ کرا کے. تو یہ وہ لوگ لیکن وہ زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں میں نے استعفیٰ دے دیا تھا اسی وجہ سے کہ میری پہلے اکاؤنٹیبلٹی ہو, پھر میں واپس آؤں گا. تو اب ہوگی نا اکاؤنٹیبلٹی. خان صاحب نے تو نہیں ہونے دی اپنے دور میں, اب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اب رنگ روڈ کا پروجیکٹ رکوا دیا گیا ہے, اب پتہ چلے گا کیا ہوا تھا.
تو کیا واقعی پنجاب کو یہ جو پرسیپشن ہے کہ بشرا بی بی چلا رہے تھیں یہ درست ہے؟ آپ کے سامنے ہے. ہمیں نہیں پتا، ہم تو آپ سے پوچھ اب رہے ہیں آپ پارٹی کے. نیب میں ان کے ریفرنسز جا رہے ہیں، جا کے یہ بھگتیں گے. فائلیں سب کے اوپر کھلی ہوئی ہیں. آپ کا خیال ہے کہ اگر اور لوگوں پہ نہیں کھلیں تو ان کے اوپر بھی نہیں، ان کے اوپر بھی کھلیں گی. اور ان کی بھی اب آئیں اور آگے جا کے ابھی نیب میں اپنی ساری دیں کہ کس طرح سے اثاثے ان کے کہاں سے کہاں پہنچے اور کہاں ان کے کتنے ان کے جو کھاتے ہیں وہ آ کے جواب دہی ان کی. کیا مسلم لیگ نون نے ابھی آپ سے کوئی کمٹمنٹ کی ہے آپ کو ایم پی اے بنانے کی یا کوئی ریزرو سیٹ پہ لے کے آنے کی؟ کوثر، نہ میں نے پہلے کبھی عہدے یا پوزیشن کے لیے سیاست کی، نہ میں اب کروں گی. ہم وہ لوگ ہیں جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں دیا ہوا سب کچھ رہا، ہم کیوں سیاست میں آئے؟ صرف نمبر 1 عزت کے لیے، اور نمبر 2 کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قوم کی خدمت کا موقع دے. بس ان 2 چیزوں کے لیے. اور میں الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے، کیونکہ جو مجھے پورٹ فولیو میرے پاس تھا، چیئر پرسن اسٹینڈنگ کمیٹی آن جینڈر مین اسٹریمنگ، اس میں بہت سارے جو کمزور طبقات تھے، جس میں خواتین، بچے، ٹرانسجینڈرز، PWDs، ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا. اور ان کے لیے جتنی حد الوسع میں کوشش کی میں نے کہ ان کی زندگیوں میں کوئی بہتری لائی جائے. اب PWDs کی سیٹ جو تھی وہ لوکل گورنمنٹ میں نہیں تھی، وہ الحمدللہ ان کو لے کے گئے، وہاں پہ ان کی سیٹ دلوائی. پھر ہوم بیسڈ ورکرز خواتین 12 ملین. اگر آپ کو جس طرح آپ نے کہا کہ میرا مقصد ایم پی اے بننا یا کوئی سیٹ لینا نہیں ہے، بالکل کچھ تو نہیں. اگر آپ کو ابھی PMLN کنسیڈر نہیں کرتی تو آپ کے PMLN سے کوئی اختلافات نہیں ہوں گے؟ کوئی ایسی بات دیکھیں، بہت ابھی حمزہ شہباز شریف سے پہلی دفعہ میری انٹریکشن ہوئی ہے، اور بہت ایک تو خدا خوفی ہے ان کے دل میں. کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اگر اللہ کو منظور ہوا. دیکھیں کوئی کسی شخص کے اندر ایمان ہوتا ہے تو وہ یہ بات کہتا ہے نا، ورنہ کیوں کہیں گے وہ. اور کمیٹڈ ہیں غریبوں کے لیے، ان کے دل میں بہت درد ہے، ہمیشہ بات کرتے ہیں عام آدمی کی مہنگائی کی، ہمیشہ بات کرتے ہیں. تو مجھے تو ابھی تک انہوں نے بہت عزت دی ہے. باقی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے، عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عزت اس دینے وقت جو ہے چاہیں گے، 172 اور 73 کا ٹائی ہے، اور اگر ان کیس وہ کسی بھی طرح سے ناکام ہوتا ہے تو حمزہ شہباز صاحب پھر وزیر اعلیٰ تو نہیں ہوں گے، دوبارہ شاید پرویز الہی صاحب بن جائیں گے. یہ آپ کی سوچ ہے. میں جو نمبرز کی بات میں کر رہا ہوں، آپ باقی کو تو پتہ ہے نمبرز ہمیشہ وہاں جاتے ہیں جہاں پہ پاور بیس ہوتی ہے. تو اس آپ وقت سمجھ پاور بیس تو بجٹ پاس کروا لیں گے حمزہ صاحب انشاءاللہ، آنے والا جو بجٹ ہے انشاءاللہ، پنجاب کا، انشاءاللہ تو کیا ان کے نمبرز آپ سمجھ رہی ہیں کہ پورے رہیں گے؟ بالکل رہیں گے. پاور دیکھیں یہاں ہماری سیاست میں نمبرز وہاں شفٹ ہوتے چلے جاتے ہیں جہاں پاور ہوتی ہے. اچھا، اگر بات کی جائے عمران خان صاحب کی، تو عمران خان صاحب نے نو کانفیڈنس کے بعد جب وہ پبلک میں آئے، لاکھوں لوگ ان کے جلسوں میں جا رہے ہیں، تو یہ تو ایک قسم کا عمران خان کو زیادہ فائدہ، یا عمران خان ہیرو نہیں بن کے قوم کے، اور امپورٹڈ حکومت نامنظور کا جو ٹرینڈ وہ چلا رہے ہیں؟ دیکھیں جو اس طرح سے گراف جاتا ہے نا، ایک دم سے آپ 1-2 پوائنٹس لے لیتے ہیں، جیسے آپ یہاں پہ جو انہوں نے لیے ایک اینٹی امریکن سینٹیمنٹ، ہماری قوم تو بڑی جذباتی ہے، کہہ دیا کہ جی ہم غیرت مند قوم ہیں. تو یہ نہیں دیکھا کہ اپنی جو ان کی کیبنٹ تھی اس میں 14 لوگ تھے جو کہ فورن پاسپورٹ ہولڈرز تھے. تو غیرت آپ کی تب اس وقت کہاں پہ تھی؟ اور پھر آپ کے اپنے بچے بھی وہ ہیں باہر رہتے ہیں، تو ان کو بھی بلا لیں. 2.5 سال سے وہ ادھر پاکستان میں تو آئے نہیں ہیں، تو باقیوں کے بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی غیرت میں جگانے جا رہا ہوں. تو یہ قول اور فعل میں جو تضاد ہے نا، یہ تھوڑی دیر کے لیے تو چل جائے گا، لیکن یہ زیادہ دیر لاسٹ نہیں کر سکتا ہے. دیکھیں مجھے سب سے بڑا جو اختلاف اب خان صاحب سے ہے کہ یہ جو چینج آف گورنمنٹ تھی، اٹ واز دی اونلی وے in which the constitution allows you to change government constitutionally and according to the law. ساری عمر آپ رول آف لا کی بات کرتے رہے. اب جب آپ کی میجورٹی ختم ہو گئی اور آپ کو ایک آئینی اور قانونی طریقے سے
آپ کو جو ہے وہ ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑا تو آپ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں. آپ کبھی کچھ بہانہ کبھی کچھ بہانہ وہ کبھی کہتے ہیں مجھے ایک اس سازش کے ذریعے نکالا اس لیے میں نہیں کون مان سی رہا. سازش بھائی؟ کوئی پروف لائے نا اس کا. ابھی کمیشن بیٹھی تھی, آپ کے سارے چیفز اس میں بیٹھے تھے, سارے لوگ, آپ کا وہ ایمبیسڈر جس کو وہ کوٹ کرتے ہیں وہ بیٹھا تھا, وہ کہتا ہے کوئی سازش نہیں ہے, یہ تو نارمل چیز ہے جو کہ کئی اس طرح سے میٹنگز میں ڈاکیومنٹس میں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, اس میں کوئی سازش والا عنصر نہیں ہے. لیکن میں نہ مانوں اگر ہے, لیکن دیکھیں نا وہ عوام میں جب جاتے ہیں تو عوام میں ان کی مقبولیت مزید جو ہے وہ اضافہ پکڑتی ہے. تو یہ ثابت ہو گیا نا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ ابھی بھی ہیں. دیکھیں وہ ایک نیشنل لیڈر تو ہیں, ہاں پارٹی تو ہے, یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ عمران خان ہیں نہیں, بالکل ہیں, جس طرح باقی پارٹیز ہیں اس طرح وہ بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب قوم ان کو ذمہ داری کا ثبوت دکھانا چاہیے کہ جب اتنی قوم آپ کے ساتھ ہے تو آپ اداروں کے خلاف تو نہ ان کو بات کریں. کبھی وہ الیکشن کمشنر کو کہتے ہیں ریزائن کر دیں, ہمیں جب ڈی سیٹ کیا ہے تو اب کہیں نا ریزائن کر دیں. جب ان کے فیور میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں, جب ان کے خلاف کوئی ڈیسیجن آتی ہے تو وہ ایسی کی تیسی پھیر دیتے ہیں. پھر آرمی چیف کو کنٹروورشل وہ کر رہے ہیں, آرمی کو کنٹروورشل کر رہے ہیں. وہ انہوں نے کس ادارے کو نہیں, اب جوڈیشری کو کتنا وہ کمرشل کر رہے ہیں کہ 12 بجے عدالتیں کھل گئیں, میں ساری عمر یاد رکھوں گا فلانا. اب جب شیریں مزاری کے لیے رات کے 12 بجے کھلی ہے, اب اس کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟ تو دیکھیں ایسے کال اور فیل میں بہت تضاد ہے اور لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اسی لیے تو یہ جو آزادی سو کالڈ مارچ تھی, کون سی آزادی, کس سے آزادی آپ مانگ رہے ہیں؟ تو اسی لیے قوم تو نکلی نہیں اور وہ معاملہ جو ہے ٹھپ ہو گیا. تو اب تو بس یہی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو اگلی کال تھی وہ بھی فارغ ہو گئی ہے. تو اب اچھا ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا, اس وقت آپ اگر مشکل وقت میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوتی میں کیوں کھڑی ہوتی, مجھے تو نکال دیا تھا پارٹی سے. کیا عمران خان صاحب کے سامنے آپ کی ورث مزید وہ بشرا عظمیٰ قادر جو بہت زیادہ امپورٹنٹ نہ ہو جاتی عمران خان کے سامنے, اور اگلی دفعہ مے بی وہ آپ کو. میں نے ان کو کتنی دفعہ اپروچ کرنے کی کوشش کی, اگر وہ ایک لیڈر صرف اگر 2 منٹ آپ کو ٹائم دے دے نا تو ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. انہوں نے اتنا گوارا ہی نہیں کیا. جب انہوں نے منہ ہی موڑ لیا, جب گوارا ہی نہیں کیا, جب ڈس اون کر دیا, جب ابینڈن کر دیا ایک جانثار کو, تو پھر جانثار کیا کرے گا؟ کیا کرے گا وہ؟ دیکھو میرا تو کوئی ایکسیس ہی نہیں تھا نا ان کے ساتھ. ان کے ساتھ تو یہ شہباز گل ٹائپ کے لوگوں کا ایکسیس ہے. تو جو میں تو ایک گراس روٹ ورکر ہوں, میرا کیا تعلق ہے کسی سے؟ میرا تو میری ساری جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ تو اپنے اور میرا لیڈر تو مجھے جانتا تھا. پی ٹی آئی کے اکثر ایم این ایز اور ایم پی ایس کہتے ہیں کہ جی وہ تو ہمارا نام بھی نہیں جانتے ہیں. مجھے تو عمران خان اپنا سٹار اور فائٹر کہتا تھا, تو اپنے سٹار اور فائٹر کو ہی بھول گیا. اتنا کون سا بڑا گناہ کر گیا تھا میں نے؟ مجھے آپ یہ بتائیں. ٹھیک ہے سزا چھوٹی موٹی دے دیتے, اس کے بعد کہتے چلو جی آ جاؤ معافی تلافی ہو گیا ذرا آئندہ کچھ. حالانکہ کچھ بھی میں نے نہیں کیا. میرا سوچے آپ, میں نے فورینزک کرانے کے لیے 3 دفعہ میں نے اپلیکیشن دی ایف آئی اے میں کہ میرے موبائل لے لیں, میرا فورینزک کرا لیں. انہوں نے وہ کیس پروسیس ہی نہیں ہونے دیا. ایف آئی اے کو کہا کہ اس کا کیس نہیں چلانا آپ نے. تو کس کے انڈر تھا ایف آئی اے؟ عمران خان کے انڈر تھا. تو میرے دل پہ جتنے زخم لگائے نا عمران خان نے وہ مجھے ہی پتا ہے. میرے ٹائم پہ ادارے آزاد تھے. یہ آزادی تھی کہ اپنے لوگوں کو وکٹمائز کیا انہوں نے. محسن بیگ کو کیا کیا تھا ایف آئی اے نے؟ اب مجھے آپ ڈسکا میں کیا ہوا تھا, پوری رپورٹ ہے سب کے سامنے. کون سے ادارے آزاد تھے؟ سب کو انہوں نے وہ یوز کیا. آئی بی کو کس طرح سے انہوں نے یوز کیا, ہر ایک کا فون وہ ٹیپ کرتے تھے. یہ کام ہے آئی بی کا. جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے نا یہ ان کا اپنا کیا دھر ہے. جی ناظرین, ہم بات کر رہے تھے عظمیٰ قادر صاحبہ سے جو کافی جو ہے وہ حقائق سے پردہ اٹھا رہی تھیں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے حوالے سے. آئندہ ہم اپنے کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک.